अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सनअती अमल की बहाली और छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगान वॉलेसी जिरगा के स्पीकर ने जो पाकिस्तान के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत चीन पाकिस्तान सादिर आज़ारी मंसूबे को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना पर मौसर अंदाज में काबू पाने पर पाकिस्तान को सराहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया ने दहशतगर्दी में माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान ने कौम मुत्तहदा में तरक्की पजीर ममालिक को बदनवानी, रिश्वत और गैर कानूनी ज़राए से हासिल होने वाली रकूम समेत चोरी किए गए असासे मुकम्मल तौर पर वापस करने पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया से अपील की है कि वो आगे आए और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत के जुल्म और सितम को रोके। लिबिया के मुतहारिब धड़ों ने जेनीवा में 5 रोज तक बातचीत के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनअती अमल की बहाली और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को तमाम मुमकिन सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी से बातें कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनअतों के फ़रोग़ से न सिर्फ मुआशी सरगर्मी में तेज़ी आएगी, बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े और आमदन के हुसूल में भी मदद मिलेगी। अकील करीम ढेडी ने सनअतों की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कारोबारी और सनअती अमल को फ़रोग़ देने की हुकूमती कोशिशों और पॉलिसियों से ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसी से सिंध में भी कोरोना वायरस की वबा और सैलाब के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना की तर्ज पर मुआशरे के गरीब तबकों की बेहतरी के अज़्म का इयादा किया है। आज एक निजी चैनल से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मुआशी लिहाज से खुद कफील बनाना हमारी हुकूमत का चैलेंज है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए इक़्तिदार में आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने गरीबों को खाना खिलाने के लिए पनाहगाहें कायम की हैं और सेहत की सहूलियत के लिए हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। ये पहली दफा पाकिस्तान में कि पख्तूनख्वा ने तो फैसला किया सारे शहरों को वो देने लगे हैं। मैं पंजाब में भी कहने लगा हूं कि पहले तो सारा जो पंजाब का गरीब तबका है उसको हेल्थ कार्ड मिलने चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, सफेद पोश को लेके आए। लेकिन एक इंसान के पास जो सबसे मुश्किल वक्त घर में होता है जब लोग बीमार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत हुकूमत तनख्वाहदार और गरीब लोगों को कम लागत के घर फराहम कर रही है। लोग तरसते हैं कि हमारे सर पे एक अपना घर हो, तो ये अब मौका मिलेगा इंशाल्लाह। वो तबका जो कभी कैश नहीं था वो अपने घर बनाने शुरू हो जाएंगे। ये अब पूरी स्ट्रगल है, पूरा एहसास का प्रोग्राम है। सस्ते कर्जे दे रहे हैं, गाँव के अंदर औरतों के लिए हम मवेशी वगैरह दे रहे हैं ताकि अपनी, तो वो पूरा एक प्रोग्राम है एहसास का। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें इख्तलाफ उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि सज़ायाफ्ता अफराद को कोई NRO नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बदनवानी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके 2 मुकदमों में 23 अरब रुपए की बदनवानी के शवाहिद मिले हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अस्करी फौज और अदलिया पर दबाव डालने का मकसद वज़ीर-ए-आज़म से NRO मांगना है। आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली के एक वफ़द और सिंध की सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने मुलाकात की।
اس وفد میں MNAs آفتاب صدیقی، عطا اللہ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران میں فردوس شمیم نقوی، حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور اشرف قریشی شامل ہیں۔ وفاقی وزراء اسد عمر، سید علی حیدر زیدی اور سندھ کے گورنر عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے K4 اور KCR منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں بات چیت کی۔ افغانستان کی قومی اسمبلی والیسی جرگے کے اسپیکر میر رحمان رحمانی نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی موجود تھے۔ افغان قومی اسمبلی کے اسپیکر پاکستان کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ 17 رکنی پارلیمانی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پرامن اور خوشحال افغانستان کا خواب اب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے۔ آج اسلام آباد میں افغان والیسی جرگے کے اسپیکر میر رحمان رحمانی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرامن اور خوشحال افغانستان دونوں ممالک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ پرامن اور خوشحال افغانستان کا خواہاں رہا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ تمام خطے کے مفاد میں ہے۔ افغان جرگے کے اسپیکر نے دو طرفہ تجارت کے فروغ میں اسد قیصر کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، کیونکہ سرحد کے دونوں اطراف کے عوام مذہب، ثقافت اور نسلی طور پر لافانی بندھن میں بندھے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ایسے کوئی مخصوص راستے نہیں ہیں جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ آج اسلام آباد میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ پہاڑی علاقے منشیات کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے عناصر کو کم استعمال ہونے والے راستوں کے ذریعے متعدد مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے 17 وفاقی اور 14 صوبائی ادارے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات فورس کے خفیہ نیٹ ورک کو منشیات اسمگلروں کی تلاش اور انہیں پکڑنے کے لیے کئی شہروں کے اندر توسیع دی گئی ہے۔ علی محمد خان نے کہا کہ FM ریڈیو 101 پر انسداد منشیات فورس کے لیے سپہر 3 سے 4 بجے تک کا وقت مختص کیا گیا ہے، جہاں عوام کو منشیات اور اس کے سنگین اثرات کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر رضا ربانی کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو کامیابی سے آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ قائد ایوان وسیم شہزاد نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی دانشمندانہ قیادت میں پاکستان اقتصادی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کے سپہر 3 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ ایوان کے نظم و ضبط کا احترام کرنا حکومت اور حزب اختلاف کے بینچوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے ایوان سے واک آؤٹ کرنے کے بعد کہی۔ اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے حکومت اور حزب اختلاف کے بینچوں کو اظہار خیال کے لیے ہمیشہ یکساں مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں بجٹ اور دوسرے امور پر جس نامناسب انداز میں بحث کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں ایوان کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے طریقہ کار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایوان کی کارروائی قواعد و ضوابط اور اسپیکر کی ہدایات کے مطابق ہی چلائی جا سکتی ہے۔ بعد میں کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کا اجلاس ایجنڈے پر کارروائی کیے بغیر پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے اور مختلف شعبوں میں اشاریوں کو رجحان مثبت ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ یہ حکومت اکانومی پہ توجہ دے رہی ہے، اکانومی دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں مثبت اس میں آیا ہے، اکانومی میں کنسٹرکشن سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ ہیں، ہسٹری میں ترسیلات ریکارڈ سطح پہ ہیں، پاکستان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ تو پاکستانی ہمارے باہر جو ہمارے دوست ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ، اس کی ایمانداری پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر کئی دہائیوں تک حکمرانی کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان عناصر کی سیاست ختم ہو گئی ہے
اور قومی خزانہ لوٹنے پر ان کی اگلی منزل جیل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاکہ وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور اپنے اثاثوں کا جواب دیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی ویڈیو فوٹیج سے ظاہر ہوا کہ انہیں پولیس نے باوقار انداز سے حراست میں لیا، جس سے سندھ حکومت اور مریم صفدر کے متضاد بیانات کی قلعی کھل گئی ہے۔ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات کا چوتھا دور ہوا ہے، جس میں دو طرفہ علاقائی اور باہمی مفاد کے کثیر الجہتی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری فیصل نیاز ترمذی نے مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو توسیع دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام کی حالت زار کو اجاگر کیا اور کہا کہ بھارت نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران بھی علاقے میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا سے مؤثر انداز میں نمٹنے پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ایمرو ریجن سے عالمی ادارہ صحت کمیشن اسلام آباد میں معلومات کے حصول کے لیے اجلاس میں جائزہ پیش کیا، جس کی صدارت صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کی۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم پر مشتمل مشن اس ماہ کی 14 تاریخ سے پاکستان کے 10 روزہ دورے پر ہے، جس کا مقصد پاکستان کی طرف سے کورونا سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لینا اور صحت کے قومی اور صوبائی ماہرین کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس عمل میں در حقیقت نگرانی، داخلے کا راستہ، خطرات سے نمٹنا اور لوگوں کے رابطے اور صحت کے ضروری خدمات کا تسلسل یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے FATF فورم سے کہا ہے کہ وہ اس کے ایکشن پلان پر پورا اترنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی نمایاں پیش رفت کا مثبت جواب دے۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 قابل عمل نکات میں سے پاکستان سے 21 نکات پر 100% پیش رفت دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ 6 نکات کو پورا کرنے کے لیے بھی پیش رفت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا قانون سازی اور انتظامی اقدامات سمیت موجودہ حکومت کے اٹھائے گئے اقدامات کو تسلیم کرتی ہے، جو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے بھارت اپنے مکروہ عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نئی دہلی کے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو تسلیم نہیں کیا۔ جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، پاکستان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، ان کا آئینی شک ہے، اس پہ ترمیم کر دیں نہ کریں۔ ہمیں جو تشویش ہے وہ جو وہاں وہ ڈیموگرافک چینج زبردستی جو کر رہے ہیں اور ایک مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہمیں یقیناً تشویش ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اپنے قانونی اور سیاسی اختیارات استعمال کرے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے عالمگیر نظریات کی سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پورے استثناء کے ساتھ مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی حکومت نے ہندوتوا نظریے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، جس سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کا دن ہمیں اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کرنے کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دلاتا ہے اور اس میں موجود بہترین نظریات کے لیے اپنے عہد کی تجدید کا موقع ملتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے ساتھ کثیر جہتی پختہ عزم اور اس کی پاسداری کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی امن فوج میں پاکستان کا کردار کثیر جہتی کے لیے ہمارے عزم کا انتہائی واضح اظہار ہے۔
بحری امور کی وزارت نے بین الاقوامی میری ٹائم تنظیموں کے کیٹیگری سی کے انتخابات میں کامیابی کے لیے مؤثر سفارتی مہم شروع کی ہے۔ وزارت کے مطابق 1991 کے بعد موجودہ حکومت نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشنز کے ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں سفارتکاروں اور سفیروں کو وزیر اعظم عمران خان اور بحری امور کے وزیر حیدر زیدی کے بحری معیشت کے تصور کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس بریفنگ میں بحرین، بنگلہ دیش، چین، انڈونیشیا، ایران، عراق، اردن، قازقستان، کویت، مالدیپ، میانمار، سری لنکا، مصر، ترکمانستان، یمن، تاجکستان اور ازبکستان کے سفارتکاروں اور سفیروں نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسداد بدعنوانی کے لیے جامع، کثیر جہتی اور مربوط عالمی لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کونسلر سعد احمد وڑائچ نے جنرل اسمبلی کی 6 کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی، رشوت ستانی اور دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت سمیت ترقی پذیر ممالک کے لوٹے گئے اثاثے ان کو واپس ملنے چاہیے۔ موجودہ طریقہ کار میں موجود مختلف خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اثاثہ جات کی واپسی کے لیے اضافی پروٹوکول کے امکانات پر غور کرے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ بدعنوانی کی راہیں ہموار کرنے کے کوئی محفوظ راستے نہیں ہونے چاہیے اور ملکوں کو بدعنوانی اور رشوت ستانی کا باعث بننے والے مالیاتی اداروں پر مالی سزائیں نافذ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو غیر قانونی ذرائع آمدن کو ڈیل کرنے والے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے کام کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے تاکہ ان کے کام میں ہم آہنگی اور تسلسل یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور پنجاب بینک نے پنجاب روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 30 ارب روپے کے قرضوں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑی روزگار اسکیم ہے اور اسے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت ماہر نوجوانوں کو 1 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سے 50 سال تک کی عمر کے مرد، خواتین اور خواجہ سرا قرضے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ قبائلی اصلاح کی ترقی حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ہے۔ آج باجوڑ میں قبائلی عمائدین کے ایک جرگے سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے مطیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ آج باجوڑ میں قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی صورتحال پر برے اثرات پڑے، تاہم حکومت حالیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جلد ہی عوام کو اس حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہماری مدد کی اور کووڈ سے جس طرح ہم نکلے، یہ عمران خان صاحب کی وہی پالیسی کی وجہ سے ہم نکلے اور اللہ کی مدد سے نکلے۔ الحمدللہ اکانومی ٹریک پہ جا رہی ہے اور بہت جلد آپ لوگ خوشخبری مل جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی سے ملاقات کی اور بلوچستان کے مجموعی صورتحال اور وہاں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے آج گلگت میں استحکام پاکستان ریلی نکالی۔ شرکاء نے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے معصوم کشمیریوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ شرکاء نے پاکستان کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانیاں دینے اور دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ آزاد جموں کشمیر کا 73واں یوم تاسیس کل اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ جموں کشمیر کی آزادی اور پورے علاقے کے پاکستان کے ساتھ الحاق تک جد و جہد جاری رہے گی۔ تفصیلات ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز سے۔ آزاد جموں کشمیر کا 73واں یوم تاسیس کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے سادہ طریقے سے منایا جائے گا۔ اس سلسلہ میں SOPs کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ دن کا آغاز دارالحکومت مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد پاکستان کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ دن کی مناسبت سے ڈسٹرکٹس اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر پرچم کشائی کی سادہ تقریبات منعقد ہوں گی۔ دارالحکومت مظفر آباد ہائی کورٹ سے ملکہ گراؤنڈ میں یہ تقریب
منعقد ہوگی جہاں وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان پرچم کشائی کریں گے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر اور پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشنز اس دن کی مناسبت سے خاص پروگرامز نشر کریں گے۔ 24 اکتوبر 1947 کو ڈوگرا حکومت سے یہ خطہ آزاد کروایا گیا تھا اور اس آزاد خطہ میں الگ حکومت قائم کی گئی تھی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل اور جعلی مقابلے روز کا معمول بن گئی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں راجوری کے رہائشی 3 مزدوروں کے ضلع شوپیاں میں حالیہ ماورائے عدالت قتل نے پتھری بل اور مشل سمیت دیگر جعلی مقابلوں کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی تحریک وحدت اسلامی کے چیئرمین خادم حسین نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے تسویہ طلب تنازعات اقوام متحدہ کے وجود پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو دنیا کے آلودہ ترین ملکوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آخری صدارتی مباحثے کے دوران ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو دیکھے ہر طرف کوڑا کرکٹ ہے اور فضا بھی آلودہ ہے۔ لیبیا کے متحارب فریقوں نے جنیوا میں 5 مذاکرات کے بعد جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے قائم مقام نمائندے اسٹیفن ولیم نے جنیوا میں معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں اس معاہدے کو لیبیا کے عوام کے لیے امید کی نئی کرن قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق تمام شرپسند اور غیر ملکی جنگجو 3 ماہ میں لیبیا سے چلے جائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش خدمت میں کھیل کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے۔ 2023 میں ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کر دیا جائے گا۔ احسان مانی کا کہنا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمارا کام کرکٹ کی بحالی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا۔ اس بارے میں ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سامنے اپنا موقف مضبوط انداز میں پیش کیا اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پر کامیابی ہوئی ہے۔ پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے صدر عامر جان نے سیکرٹری جنرل ادریس حیدر خواجہ کے ہمراہ آج لاہور میں سپورٹ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولک سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عدنان ارشد نے کہا کہ یہ صوبے میں کھیلوں کے حقیقی کلچر کے فروغ کے لیے تمام شراکت داروں کی طرف سے مشترکہ کوششیں کرنے کا صحیح وقت ہے۔ پاکستان نے ہوم سیریز کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں جبکہ تمام کرکٹرز اور معاون سٹاف کے وائرس ٹیسٹ کی رپورٹس منفی آ گئیں۔ قومی اسکواڈ میں شامل تمام کرکٹرز اور معاون سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹس منفی ہیں۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں قائم کردہ بایو ببل میں اب انہیں آپس میں ملنے جلنے کی مکمل آزادی ہے۔ پی سی بی نے اپنے وعدے کے مطابق مداحوں کو پاکستان کے پریمیئر کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کی براہ راست کوریج فراہم کرے گا۔ ایونٹ کے فائنل سمیت قائد اعظم ٹرافی میں شیڈول 11 میچز براہ راست پی ٹی وی پر نشر ہوں گے۔ ان 11 میچوں کی ایچ ڈی معیار کی کوریج پی سی بی کی یوٹیوب چینل سے اسٹریم کی جائے گی جبکہ یہی میچز ایس ڈی کوالٹی میں پی ٹی وی سپورٹس پر بھی نشر ہوں گے۔ پاکستان اور زمبابوے سیریز کے دوران قائد اعظم ٹرافی کے میچز ممکنہ طور پر پی ٹی وی نیشنل پر نشر کیے جائیں گے، تاہم اس حوالے سے پی سی بی اور پی ٹی وی انتظامیہ مکمل رابطے میں ہے۔ ایونٹ کی کوریج کے دوران 14 ایچ ڈی کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ کوریج کے دوران پری اور پوسٹ پلے شوز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ریڈیو خبرنامے میں اب ہم شامل کریں گے تجارت سے کچھ خبریں۔ عالمی بینک نے پنجاب کے لیے $304 ملین کی فنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی جانب سے پنجاب کے لیے اس فنانسنگ کی منظوری دی گئی ہے۔ کورونا وائرس سے نپٹنے اور قرنطینہ سہولیات میں اضافے کے لیے اسپتالوں اور طبی مراکز کو قرضہ جات کی فراہمی کی اسکیم کے تحت اب تک مختلف اسپتالوں اور طبی مراکز کو 7,84,25,40,000 روپے کے قرضہ جات فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 66 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,266 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق دیگر اور غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $160.03 اور قیمت فروخت $163.77، پاؤنڈ اسٹرلنگ $209.17 اور $214.11 اور یورو $188.87 اور قیمت فروخت $193.29۔
آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 98,894 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستانی فلم پرواز ہے جنون کو چین میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس فلم کو 2018 میں پاکستان میں ریلیز کیا گیا تھا اور اب اسے چین میں ریلیز کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی فلمز کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ دنیا کرکٹ کے تیز ترین بالر شعیب اختر المعروف راولپنڈی ایکسپریس کی زندگی پر دبئی کی فلم پروڈکشن نے فلم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فلم میں مرکزی کردار مایہ ناز گلوکار اور اداکار علی ظفر ادا کریں گے، جبکہ دیگر کاسٹ میں اداکارہ صبا قمر اور ولی حامد علی خان شامل ہوں گے اور فلم کی ہدایات کیسر فیروز کریں گے۔ گلوکار سلیم جاوید نے کہا کہ سر اور ساز کا سفر اچھے گلوکار کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ان کو صحیح تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ معروف اداکار عدنان صدیقی کا لکھا گیا دعائیہ کلام راحت علی فتح خان کی آواز میں وائرل ہو گیا ہے، جسے مداح خوب پسند کر رہے ہیں۔ راحت فتح علی خان کی آواز میں پڑھے گئے اس کلام میں خود عدنان صدیقی، اداکارہ سجل علی، اداکار عمران اشرف سمیت دیگر شوبز شخصیات بھی شامل ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس کو پاکستانی ورژن لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے محققین کی ٹیم نے کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کے لیے موبائل لیب قائم کی ہے، جو فوری طور پر انسان کے نیوکلک ایسڈ کے نمونوں کے ٹیسٹ کے 45 منٹ کے اندر نتائج تیار کرنے کے لیے ساز و سامان سے مزین ہے۔ جین تھراپی اور پروٹین تھراپی سے مکمل طور پر نابینا چوہوں میں بینائی کی بحالی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ اس تجربے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق کل رات سے وادی کوئٹہ سمیت خیبر پختونخوا اور وادی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں رات کے وقت سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان۔ 2 روز کے بعد گلگت بلتستان کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کی پیش گوئی۔ صبح پنجاب میں گندم کی کاشت کے تمام بارانی و نہری علاقوں میں اگلے چند دن تک موسم خشک ہوگا، جبکہ کراچی سمیت سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں اگلے 5 یا 6 دن تک فی الحال موسم خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 34، پشاور میں 32، کوئٹہ میں 24، کراچی میں 37، گلگت میں 27، مظفر آباد میں 31، مری میں 24، سری نگر 26، بارامولہ میں 21 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صنعتی عمل کی بحالی اور چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ افغان پالیسی جرگہ کے اسپیکر نے جو پاکستان کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت چین پاکستانی سعودی راہداری منصوبے کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا پر مؤثر انداز میں قابو پانے پر پاکستان کو سراہا ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا نے دہشت گرد میں مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارتی خبریں رخسانہ یاسین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ عبد الہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसिफ महफूज और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।